अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? एक नई मॉर्निंग, एक नए आगाज के साथ कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं हमेशा कहती हूं कि आपने अपने और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल भी रखना है और साथ ही हमारे प्रोग्राम को भी इंजॉय करना है। हमारे प्रोग्राम के डेली कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम बात करते हैं। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। बहुत से लोगों ने जो है वो हमें लिखा और कहा कि डॉक्टर साहबा आप कोरोना के बढ़ता हुआ जो ये स्पेल है और इतना खतरनाक स्पेल जिसने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, इस पर एक खास प्रोग्राम जो है वो करें। तो हमने आज कोशिश यही की है कि हम ये कोरोना की गंभीरी कहूंगी बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल जिससे हम निमट रहे हैं कि बरतानिया में कोरोना की जो है वो 23 नई इकसाम सामने आ चुकी हैं और ये खतरनाक हद तक जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्या है ये कोरोना वायरस कि जिसने इतनी तबाही मचा दी, जिसने इतनी जानें निगल ली, जिसने इतने लोगों को इससे इफेक्ट हुए और फिर वो ठीक भी हो गए। कहा यह जाता है कि इसमें मरने की शरह बहुत कम है। जिन लोगों को कोरोना होता है वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन योर इम्यूनिटी सिस्टम कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आप कितना अच्छा डाइट लेते हैं, आप कितनी अच्छी जो है वो आपकी वॉक है डेली की, आपकी एक्टिविटीज जो है वो क्या क्या है। तो इसी पे बात करने के लिए हमने जो है वो अपने स्टूडियो में फैमिली फिजिशियन बुलाए हैं जो आपको इस हवाले से आगाह भी करेंगे और साथ ही कोरोना के SOPs और इससे बचाव के तरीकेकार के हवाले से भी बात करेंगे। और ये जो नई इकसाम आई है जिसपे पूरी दुनिया, पूरे डॉक्टर्स, पूरे माहिरीन जो है वो सर जोड़ कर बैठ गए हैं, इसका हल क्या है और क्या ये जो वैक्सीन अब आने वाले कुछ वक्त में जनवरी में, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से इशारा किया जा रहा है और डॉक्टर ताउर रहमान भी यही कह रहे हैं कि जनवरी में जो है वो इसकी तरसील पाकिस्तान में जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन ये एक मुश्किल टास्क होगा। तो क्या हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है इस वैक्सीन पे इतना ही ट्रस्ट करेंगे जितना कि वो दूसरी वैक्सीन पे करते हैं? इसी के साथ बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक मियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको वेलकम कहती हूँ शो में। थैंक यू सो मच। और ये बताइएगा कि आपने आगाज जो आपने, आप फैमिली फिजिशियन हैं और आगाज में जैसे मैंने कोरोना के हवाले से जो है वो बात की, तो मैं चाहूंगी आप इसी बात को आगे लेकर बढ़ें और इसी हवाले से जो है वो हमें आगाह करें कि अब ये जो कोरोना का एक खतरनाक सेकंड स्पेल है इसको हम कैसे इससे निमट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कोहिनूर ने पहले भी कोरोना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम किए और इसकी ज़रूरत भी है, लोगों में आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उन्होंने ना सिर्फ पहली दफ़ा बल्कि उनके अपनी ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा पैंडेमिक देख रहे हैं। सही। आज तक हम में से किसी ने भी कोई पैंडेमिक, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 साल के बाद एक पैंडेमिक आता है, खतरनाक जी, जो कि पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लेता है। बिल्कुल सही। और डिफरेंट किस्म के जरासीम है जिसमें वायरस सबसे छोटा जरासीम होता है। और ये जो कोविड-19 है ये जैसे सब लोग जानते हैं कि लास्ट दिसंबर में ये चाइना में शुरू हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। वायरस में एक जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि ये अक्सर अपनी हैयत को, अपनी शक्ल को तब्दील कर देता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। सही, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कोरोना वायरस है, अभी जो इसकी लेटेस्ट जो म्यूटेटेड फॉर्म है वो इंग्लैंड में, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में ये ज्यादा और लंदन में बहुत ज्यादा ये देखने में आई। सितंबर के बाद वहां पे एकदम से केसेस का राइज शुरू हुआ और उन्होंने देखा कि ये जो नया म्यूटेटेड वायरस है इसमें जो रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी यानी एक दूसरे को मुंतकिल होने की शरह वो तकरीबन 70% ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वायरस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब उसमें क्या है कि इसमें दो चीजें देखेंगे कि ना सिर्फ बड़ों को, पहले ये था कि बच्चे इससे इम्यून थे, उन्हें बहुत कम ये बच्चे इन्फेक्ट हुए, ना होने के बराबर। जी। लेकिन अब ये है कि ये बच्चों में भी ज्यादा, और बच्चों का जो एक मसला इसलिए ज्यादा हमें जो इसमें ये इस म्यूटेटेड फॉर्म की वजह से जो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं जी, वो इसमें अभी ये देखा गया कि इतनी मोर्टेलिटी यानी अमवात उतनी ज्यादा नहीं है। सही। लेकिन एक दूसरे को लगने की शरह जो कि बहुत ज्यादा है। उससे क्या नुकसान है? उससे ये है कि आपका जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है वो चौक हो जाएगा। आपके हॉस्पिटल में उतने बेड नहीं है और ये जब बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो ना वेंटिलेटर है, ना उतनी ऑक्सीजन, ना उतनी सारी चीजें। सही। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें नहीं है, तो हमारे जैसे मुल्क में तो ऑलरेडी पहले ही बहरान था, तो अब ये एक नया मसला आ गया तो हम तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएंगे।
سر وہاں ماہرین اور ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹر صاحب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ 23 نئی اقسام جو کرونا کی برطانیہ سے جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے، ایجاد ہی میں کہوں گی کہ یہ خطرناک قسم کا جو ہے وائرس جو کہ گلے کی صورت میں، گلے کی خراش کی صورت میں، گلے کی جو ہے وہ بیماری کی صورت میں، اور پھر اب جو ہے وہ یہ برین ہیمریج کی صورت میں دماغ کی طرف جو ہے وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطرناک قسم کا وائرس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ویکسین تیار کی گئی ہے، امریکہ نے بھی جو ہے وہ اپنے عام لوگوں پر یہ ٹرائل شروع کر دیا ہے، ساتھ ہی چائنا میں بھی جو ہے وہ یہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، برطانیہ میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے، سعودی عرب میں، ایون کہ متحدہ عرب امارات میں بھی عام لوگوں تک جو ہے وہ اس کی رسائی جو ہے ممکن بنائی گئی ہے. لیکن ابھی پاکستان جو ہے وہ جنوری میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ عام آدمی تک تاثیر پہنچائیں گے. لیکن فرنٹ لائن سولجرز جو ہیں ان کو کرونا ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی ہے، جیسے کہ گورنر صاحب اور ان کی مسز نے بھی جو ہے وہ کرونا ویکسین لگوائی اور لوگوں کو بتایا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، آپ فیملی فزیشین ہیں، آپ جو ایمانداری سے بات کریں گے وہ ظاہری بات ہے کہ سالڈ ہوگی. آپ بتائیے یہ ویکسین واقعی سیکیور ہے؟ بیسیکلی جو پاکستان میں ابھی اس طرح کی جو ویکسین ہے وہ نہیں آئی. ابھی ہمارے ہاں جو فیز 3 ٹرائل ہے وہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو پلیسیبو یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ویکسین ہے یا کہ وہ عام پانی ہے. یہ ٹرائل کی ایک شرائط ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ پانی کے انجیکشن لگتے ہیں اور کچھ کو وہ ویکسین لگتی ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی ویکسین جو ریکمینڈ ہو گئی ہیں WHO کی طرف سے وہ جو انگلینڈ کی، امریکہ کی اور جرمنی کی جو 3 ویکسینز آئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ 95% افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک اس میں ابھی یہ بعض کا سوشل میڈیا پہ ایک وہ سٹاف نرس کو لگتے ہوئے دیکھا گیا تو اس وہ ایک دم گر گئی. وہ خدانہ سا اس کی موت نہیں ہوئی تھی. اینافائلیکٹک ریئیکشن ایک ہوتا ہے بعض لوگوں کو، جیسے کسی کو پینسلین سے ریئیکشن اور اسے لگتے ہی وہ نیچے گر بھی سکتا ہے اور اس کی اگر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو لیکن ابھی ویکسین میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی. یہ ابھی تک 100% سیکیور ہے اور افیکٹو بھی ہے. پاکستان میں جو ویکسین ہے اس کے ٹرائل ابھی جاری ہیں اور بڑی جلدی امید ہے کہ دسمبر کے آخر تک وہ ٹرائل ختم ہو جائیں گے اور اس کے رزلٹ بڑے اچھے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں کو یہ پر امید رہنا چاہیے کہ چونکہ اور اس لیے اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو جو کہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، پھر یہ اولڈ ایج کے لوگ یا جنہیں کوئی ساتھ کوئی اور بیماری ہے جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ڈیزیز، وہ لوگ جو زیادہ ولنریبل ہیں ان کو پہلے ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کو. تو الٹیمیٹلی یہ ویکسین جو ہے جیسے کہ ہم نے باقی بیماریوں میں بھی دیکھا کہ بچاؤ جو ہے جیسے پولیو ہم نے دیکھا پوری دنیا سے ریڈیکیٹ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ کچھ لوگوں نے نہیں پلایا اور یہ ان کے فضلے سے یہ پانی میں جاتا ہے، سیوریج میں، اور وہاں سے پھر وہ انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس لیے اور باقی جتنی بیماریاں تھی جیسے چیچک، ہم میں سے میرا حال ہے کہ کئی لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، لیکن جو نئی جنریشن ہے انہوں نے چیچک کی بیماری پاکستان میں نہیں دیکھی بلکہ پوری دنیا میں نہیں دیکھی. وہ ختم ہو چکی. تو اس لیے یہ ایریڈیکیشن جو ہے وہ بے شک پوری فلی ایریڈیکیٹ یہ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی ویکسین سے. اور ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر تقریباً 80-90% لوگوں کو ویکسین لگ جائے تو وہ پوری آبادی جو ہے وہ آلموسٹ اس سے پروٹیکشن اس کو مل جاتی ہے، ہرڈ امیونٹی جس کو کہتے ہیں، یا انفیکشن ہو جائے یا جن کو ویکسین لگ جائے. بالکل صحیح ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی جو ہے وہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ویکسین کے حوالے سے کہ یہ ویکسین جو ہے وہ خطرناک حد تک یہ ایجنڈا ہے، یہ بات ہے، اس سے جو ہے وہ انسان کی اندر کے جو ہے وہ سسٹم ڈیمیج ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں. جیسے کہ پہلے آپ نے بتایا کہ جو ایک خطرناک قسم کی پولیو بیماری ہے بچوں کی، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ قیاس آرائیاں جو پھیلائی گئیں، لیکن پولیو کی ویکسین جو ہے وہ کامیاب طریقے سے پاکستان میں جو ہے اس کا ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا اور اب پولیو پاکستان. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ نہیں لگواتے ان کے بچوں جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ناقص خوراک، ورزش کا نہ کرنا، صبح جلدی نہ اٹھنا اور کھانا کھا کے سو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے امیونٹی سسٹم کو کبھی بوسٹ نہیں کر سکتے. اور اس وقت میں جہاں کرونا جو ہے وہ تاک لگائے بیٹھا ہے کہ کہاں سے یہ وائرس خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کس کو جو ہے وہ آ کے لگ جائے،
اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ SOPs کو فالو کریں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کورڈ رکھیں, اپنی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ماسک ویئر کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے, چلیں یہ تو ہم کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ کرتے ہی جائیں گے آگے, لیکن امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ابھی ان پروسیس کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کوشچن کا جواب دوں, میں ابھی آپ نے جو شروع میں بات کہی جی سوشل میڈیا کی, ہاں اس میں میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہم نے بڑا سفر کیا اس چیز کو. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا شروع میں کہ یہ ایک سازش ہے اور یہ خود پھیلایا گیا ہے, اور اس سے آپ نے بالکل نہیں, کئی لوگوں نے تو بلکہ یہاں تک کہا کہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے جی, آپ ہمیں کرونا دکھائیں کدھر ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, اس سے بڑا ڈیمیج ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک میں ذہنی طور پہ ایکسپٹ ہی نہیں کروں گا تو میں کیسے اس کی پریونشن کی طرف جاؤں گا. میں اس کو مان ہی نہیں رہا کہ ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. اور دوسری پھر یہ ہے, اور دوسرا یہ کیا گیا, ایک دوسری جو بڑی مسئلہ بنایا گیا وہ یہ تھا جی کہ آپ نے ہاسپٹل میں نہیں جانا, ڈاکٹر لوگوں کو زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں اور ان کی جو باڈیز ہیں وہ بیچ رہے ہیں. یہ اس چیز نے نکال رہے ہیں, گردے نکال رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا باتیں جو ہے اور جیلی انہوں نے فلمیں بنا کے کہ جی اندر گردوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. حالانکہ جو لوگ جانتے ہیں ٹرانسپلانٹ ہونا کہ وہ کس طرح سے, اس طرح نہیں ہوتا کہ اندر کوئی گردوں کے ڈھیر ہے اور وہاں سے اٹھا کے کسی کو لگا دیے جاتے ہیں. وہ اسی وقت دونوں کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور جس کو لگنا ہو پہلے سارا میچنگ. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پلیز سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس طرح کی جب غلط باتیں پھیلائیں گے تو لوگوں میں, اور یہ آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی پوچھا جائے گا کہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اس لیے یہ تو بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ویکسین. اچھا پھر ویکسین کے بارے میں لوگوں نے وہ ملنڈا بیل گیٹ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ جی چپ اندر لگا رہے ہیں, پوری دنیا کو آپ کا DNA کنٹرول کیا جائے گا. مطلب ایسی باتیں ہیں کہ جن کا قطعاً نہ کوئی وجود ہے نہ کچھ. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اگر ڈر گئے اور نہ لگوائی تو وہ ولنریبل ہوں گے, اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسری جو پبلک جو دوسری ہوگی ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے, اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی. اب میں آپ کا دوسرے کویسچن کی طرف آؤں گا کہ امیونٹی کو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں شروع سے ایک قانون رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو مضبوط ہوگا وہ بچے گا, جو غریب ہوگا جو کمزور ہوگا وہ ہمیشہ یہ آیا ہے کہ جو قومیں زیادہ مضبوط تھی انہوں نے راج کیا, وہ چھا گئے, اور جو کمزور قومیں تھی وہ مٹ گئیں. اسی طرح ایک انڈیویجول کی بھی مثال ایسے ہی ہے, اگر آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار آپ کا کہیں بس میں سوار ہیں, کسی جگہ پہ کسی فنکشن میں ہیں, وہاں پہ بے شمار لوگوں کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح بات. اور وہ جب سانس لے رہے ہوتے ہیں, کھانسی کر رہے ہوتے ہیں, چھینکے مار رہے ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے اس پورے حال میں جراثیم ہوتے ہیں جو ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن آپ کو بیماری وہ نہیں لگتی, اس کی صرف اور صرف ریزن یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. وہ اس کو جراثیم کو بغیر کسی دوائی کے بغیر کسی چیز کے وہ ختم کر دیتا ہے. جو ہی فارن باڈی یا کوئی جراثیم آپ کے جسم میں انٹر ہوتا ہے, وہ ایسا نظام ہے ہمارے اندر کہ فوراً جو جیسے کوئی باہر سے کوئی حملہ کرے تو ہماری فوجیں فوری طور پہ اس کو ریئیکٹ کرتی ہیں اور اس کو ادھر ہی روک لیتی ہیں. اور اگر وہ فوج ہماری مضبوط ہے تو ہم اس کو وہیں پہ ختم کر دیں گے, اور اگر وہ آنے والی فوج مضبوط ہے تو وہ آپ کے اوپر قبضہ کر لے گی. بالکل صحیح. اسی طرح اچھا اب ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ اس میں پہلی تو یہ ہے کہ آپ کا نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. کم از کم 7-8 گھنٹے کی نیند جو ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اچھا بہترین نظام تھا اللہ تعالیٰ نے جو دیا کہ لوگ کیا کرتے تھے, صبح فجر کے ٹائم اٹھتے تھے, عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے. صحیح. اچھا یہ دیکھا گیا کہ رات کے جو 9 سے 11 بجے کا ٹائم ہے, بلکہ 2 بجے کا ٹائم, یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کی جو دن بھر کی آپ نے کی ہوتی ہے اور سارے ایکٹیویٹی اور جتنے فاصل مادے جو ہیں وہ آپ کے جسم میں اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی ایک قسم کی نا صفائی ہو
ہو جاتی ہے پورا, آپ کا جگر, آپ کے گردے وغیرہ ہر چیز. اور ڈاکٹر صاحب جو صبح ہی اٹھ کے بندہ جو ہے وہ اپنے کام پہ نکلا ہوتا ہے, جب شام کو جو ہے وہ 7-8 بجے جو ہے وہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے, تو پھر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مزید کوئی کام کرے یا بستر سے باہر نکل کے کسی کو جواب ہی دے دے کہ میں ادھر موجود ہوں. سردیوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ اپنا جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اس وقت فضا جو ہوتی ہے بڑی صاف اور کلیئر, اور اگر آپ واک کرتے ہو کم از کم ہر بندے کو 45 منٹس اور 5 times in a week یہ ضرور کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں. کہ ایک سٹڈی کی گئی کہ اگر آپ 3000 سے لے کے 10,000 سٹیپس صحیح اگر آپ ڈیلی کرتے ہیں, مطلب 3000 کرتے ہیں تو آپ نے تقریباً جسٹ مینٹین کیا. اگر آپ 6-7 ہزار پہ لے جاتے ہیں تو آپ شوگر اور بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ کو 10,000 تک لے جاتے ہیں تو ایون کینسر اور فالج اور بے شمار بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں اگر اتنے سٹیپس آپ روز چلتے ہیں. تو تقریباً عام دیکھا گیا کہ آن ایوریج جو عام بندہ ہے وہ 3,000 سٹیپ دن میں چل لیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو 3,000 یا 4,000 اور بڑھا لیں, یعنی آدھا پونا گھنٹہ واک کر لیں, تو آپ ان بیماریوں کو ہونے سے ہی آپ بچ جائیں گے. آپ کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے گا. سیکنڈلی یہ ہے خوراک کے بارے میں. خوراک یہ ہے کہ ہماری 3-4 بڑے بیسک کمپوننٹس ہیں ہماری ڈائٹ کے. اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹ ہے, منرلز ہیں اور پانی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اسے مناسب مقدار میں, اگر آپ بہت زیادہ فیٹ لے لیتے ہیں, بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس لے دیتے ہیں, تو آپ کو وہ انرجی تو مل جائے گی, لیکن جو باڈی بلڈنگ ہے, جو ایکچوئل آپ کو ضرورت ہے, پروٹین کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ پروٹین کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اتنا مہنگا گوشت کھائیں. دالوں میں بھی پروٹین ہے, بالکل ہے. انڈے میں بھی پروٹین ہے, گو کہ آج کل انڈے بہت مہنگے ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ آپ جسٹ ایک انڈا اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ اس سے بھی, اور کچھ نہیں تو دالیں اور یہ لے لیں, تو اس سے بھی آپ کی پروٹین کا جو ریکوائرمنٹ ہے. جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور مہنگائی سے عام عوام پریشان ہو چکی ہے. وہی انڈوں والی بات کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے بڑی آسانی سے کہہ دیں گے جی انڈے بھی کھائیں, گوشت بھی کھائیں, دالیں بھی کھائیں, لیکن جب بازار سے لینے کے لیے جائیں گے تو وہ دالیں, وہ گوشت اور وہ انڈے اتنے مہنگے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بعد میں ہمیں ہی جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ کھا لیں, اب لے بھی دیتے. تو جناب یہ والے صورتحال اور حالات جب ہو جائیں تو اس وقت میں انسان کیا کرے؟ وہاں تو میں کہتی ہوں پوری دنیا میں جو صورتحال ہے, کھانے پینے کا نظام درم برم ہے, یہاں پر جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس ہیں پورے ورلڈ میں, جس طرح سے جو ہے وہ تعلیم ڈیمیج ہوئی ہے, جس طرح سے جو ہے وہ معیشت ڈیمیج ہوئی ہے, جس طریقے سے جو ہے صحت ڈیمیج ہوئی ہے, یہ آج سے پہلے وہی آپ والی بات کہ یہ دیکھنے میں نہیں آیا. بہت خطرناک سپیل جو ہے وہ اس وقت کرونا کا جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے. کووڈ-19 یہ وہ وائرس کہ ڈاکٹر صاحب ایک سے دوسرے بندے کو جو ہے وہ لگ جاتا ہے. پہلے ہم نے ایک بیماری سنی تھی اور اس کو کہتے تھے چھوت کی بیماری, کہ اس کے پاس نہیں جانا, اس کی بیماری جو ہے وہ ہمیں بھی لگ جائے گی. اگر ہم سوچیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ اس بیماری جیسی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ذرا سا کہیں رش ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے سے ڈرتے ہیں. یہ خوف ہمارے ذہنوں میں آ چکا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی کو کہیں کرونا ہوا ہو, ٹھیک ہو گیا ہو, اور وہ بندہ ہمارے ساتھ ہو تو کہیں ہمیں دوبارہ کرونا جو ہے وہ نہ ہو جائے. یہ کووڈ-19 کیا جن لوگوں کو ہو چکا ہے اور وہ ٹھیک ہو چکے ہیں, صحت یاب ہو چکے ہیں, اور ان کے ساتھ دوسرے صحت یاب لوگ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں, کیا ان کے ساتھ ملنے بیٹھنے کھانے پینے سے یہ کووڈ ان کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ایکچولی اس بیماری کی ایج ابھی 1 سال ہوئی ہے کووڈ-19 کی. صحیح. کچھ عرصہ گزرتا ہے صحیح کسی بیماری کے بارے میں پوری معلومات, شروع میں کچھ اور تھا, پھر آہستہ آہستہ ریسرچ ہوئی, ایک دوائی, دوسری دوائی, تیسری دوائی, کیسے بچنا ہے, کتنا فاصلہ رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزوں نے نا اس کو مطلب ابھی وہ ٹرائل بیسس پہ ہیں, ابھی ساری چیزوں کو حتمی نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جتنی بھی جو چھینکنے سے, کھانسی کرنے سے, اچھا ایک میں سوال آپ کو جواب دے دوں کہ جس کو ہو چکا ہے, ہاں جس کو ہو چکا ہے, وہ دیکھا یہ گیا ہے. ویسے کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کی ایک دفعہ ہو جائے لائف لانگ امیونٹی, ٹھیک ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو 1 سال یا 2 سال کے لیے. اس کا ابھی تک جو دیکھا گیا ہے کہ 3 ماہ تک تو نہیں ہوتا. اچھا. لیکن بے شمار کیسز ایسے ابھی آ رہے ہیں ریسرچ میں
کہ جن کو ری انفیکشن دوبارہ انفیکشن ہوا 3 ماہ کے بعد. اچھا ہاں جی, یہ لہذا جن کو ہو چکا ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ اب ہم امیون ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے. اب کیا ہے کہ ہمارے پاس جب ابھی ویکسین بھی نہیں ہے, ابھی کوئی حتمی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے, تو پھر کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ صرف بچاؤ, احتیاط. ٹھیک ہے جی, احتیاط میں کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پہلی ویو میں پھر بھی دیکھا تھا کہ لوگوں میں کچھ خوف تھا. اب تو نہیں ہے. اب لوگوں نے بالکل ہی خوف اتار دیا ہے. اور آپ اندازہ کریں جو پیشنٹ آتے ہیں جن کے سمٹم سے لگتا ہے کہ اس کو یہ کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے, اس کو بھی کہیں کہ یار آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بتاؤ. انہوں نے بھی پہلے تو ماسک پہنیں گے نہیں, اگر پہنیں گے تو یہاں پہ رکھیں گے ٹھوڑی کے اوپر, ان کا منہ بھی ننگا ہوگا, ان کا ناک بھی ننگا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ماسک پہننے سے ہمارا سانس گھٹتا ہے. یہ اصل میں اس کے اوپر بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے. یہ سبجیکٹو جو لوگ چشمہ پہنتے ہیں ان کے چشموں پر جو ہے وہ فوگ آ جاتی ہے, یہ بھی بڑے مسائل ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ اگر یہاں سے جہاں پہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ وہ جو نوز کلپ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے اگر ٹائٹ کر لیں, اور جو ان کی گلاسز ہیں ان کو ماسک کے اوپر رکھیں. اگر ماسک اوپر ہوگا تو اندر سے جو آواز آئے گی سانس لینے سے وہ چشمے کو فوگ اس میں آ جائے گی. اس لیے اگر اس کو اوپر رکھا جائے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے ماسک بھی ہیں اویلیبل, جنہوں نے بہت زیادہ اینک لگانی ہو. وہ ڈاکٹر صاحب اچھے ماسک تو جو ہے وہ پھر بہت اچھے لوگوں کو ہی ملتے ہوں گے. جو بیچاری عام عوام ہے ان کو تو جو سڑک پہ کھڑے میں ماسک وہی ملتے ہیں 10-10 20-20 روپے کے, اور وہ وہی لگا لیتے ہیں جس کو کبھی کسی طریقے سے جو ہے مینوفیکچر کیا گیا ہے, کبھی کہیں کسی طریقے سے. اور لوگ آج کل فیشن سمبل سمجھ رہے ہیں ماسک کو. برائڈلز جو ہیں وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کا جو ہے وہ کپڑے کا ماسک یوز کر رہی ہیں. آپ گروم کو دیکھ لیں تو وہ اپنی شیروانی کے ساتھ کا جو ہے وہ کپڑے کا ماسک یوز کر رہا ہے. آپ ہمارے بڑی بڑی پرسنالٹیز کو دیکھ لیں تو وہ جیسی قمیص شلوار پہنتے ہیں, جیسے کوٹ پینٹ پہنتے ہیں, ویسے جو ہے وہ کپڑے کے ماسک یوز کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑے کا ماسک جو ہے وہ سیف ہے, اور اس سے جو ہے وہ آپ اس وائرس سے یا کسی بھی طرح کے اس سے تو اور جراثیم جو ہے وہ آپ کے منہ میں ناک میں جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا جو اتار کے آپ نے نیچے رکھا ہے, جس جگہ پہ رکھا ہے وہاں سے وہ جراثیم جو ہے اس کے ساتھ چپک گیا اور آپ نے پھر اس کو منہ پہ لگا لیا. اچھا, ویسے تو جنرلی سپیکنگ جو جس کو سرجیکل یا میڈیکل ماسک کہتے ہیں, جو یہ 3 لیئرز کا بنا ہوتا ہے, وہ کافی افیکٹو ہے. اور وہ نہیں, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اگر کسی نے وہ ماسک نہیں پہننا تو کم از کم اگر وہ یہ نہیں, یہ تو پہن لے تو سب سے بہتر ہے. صحیح ہے. اگر وہ نہیں پہنتا تو کم از کم یہ ہے کہ کپڑے کا بھی ماسک اگر 3 تہیں بنا کے وہ پہن لیتے ہیں اور شام کو اس کو دوبارہ دھو لے کے خشک کر لیتے ہیں, تو کسی حد تک, یہ نہیں ہے کہ 100%, کسی حد تک پروٹیکشن انہیں نہ پہننے کی نسبت مل جائے گی. لیکن آئیڈیلی یہ ہے کہ وہ سرجیکل ماسک فیشن سمبل تو نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے فیشن سمبل. اس کو مطلب یہ کوئی فیشن تو ہے نہیں. کرونا کووڈ-19 ایک بہت خطرناک وائرس ہے, لوگوں نے اس کو فیشن کے طور پہ لے لیا بس. ہمارے اچھا ایک اور چیز جو ہے ہمارے ملک میں جو بڑی میں سمجھتا ہوں, دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, کرسمس آتی ہے جی, ساری چیزیں سستی کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے ہاں یہ ہے کہ عید آئے یا کوئی تہوار آئے, کما لو جتنا. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ بس اس میں کمانا ہے. آپ اندازہ کریں کہ چلے وہ بھی خوشی کا تہوار ہے, لیکن یہ جب بیماری یہ پھیلی, وہ ماسک جو 5-5 10-10 روپے کا تھا وہ 5-5 600 روپے کا ہو گیا. اور جس دوائی کے بارے میں ہوا کہ جناب یہ دوائی اس میں افیکٹو ہے, وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی اور بلیک میں بکنی شروع ہو گئی. لوگ بےچارے مارے پھر رہے تھے. وہ 25,000 کا جو ٹیکہ آتا تھا وہ 5-5 7-7 لاکھ روپے میں لوگوں نے بیچا. یہ جو طریقہ کار ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے شاید بھول گئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہی نہیں رہنا, آگے جا کے جواب دہی بھی ہونی ہے. اب ضرور منافع کمائیں, کوئی بندہ نہیں بزنس میں جو کہ بغیر منافع کے, لیکن ایک حد ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس مشکل وقت میں آپ اپنے منافع کی شرح کم کر دیں, تو آپ کم از کم اتنی تو رکھیں جو آپ پہلے کما رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں, اور گورنمنٹ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ
کو چھوڑ کے لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر آج ہم کسی کے لیے کوئی بہتری کرتے ہیں تو کل کو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگی. بالکل, اور ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آنے والا وقت بتاتا ہے کسی ایک کے ساتھ جب آپ نے کسی ٹائم پہ زیادتی کی ہے وہ بندہ تھوڑی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا. وہ تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں جو آپ نے کسی کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ اس میں گر جائیں گے, اور جو نیکی آپ نے کسی کے لیے کی ہے وہ نیکی کہیں نہ کہیں آپ کے کام آ جائے گی. وہ نیکی آپ کو اس شخص سے نہیں ملتی جس شخص کے لیے آپ نے نیکی کی ہوتی ہے. نیکی آپ کو کسی اور فارم میں, کسی اور شکل میں اللہ کی مدد جو ہے وہ آ جاتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور اکثر اوقات ہم تو یہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری مدد کیسے ہو گئی, پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا, لیکن ہم وہ وقت بھول جاتے ہیں جب ہم نے کسی ایسے شخص کی مدد کی ہوتی ہے جس کو ہماری مدد کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. آج کووڈ کی اس سچویشن میں لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار محبت کی ضرورت ہے, اس میں امن کی ضرورت ہے, اس میں ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے, نہ کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر معاملات خراب کرنے ہیں, جو اس میں کارآمد دوائیاں ہیں وہ غائب کرنی ہیں. بلکہ اب تو خیر کافی یہ چیز جو ہے وہ کنٹرول ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی اگر ہم بات کر لیں گورنمنٹ لیول پہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری میں جو ہے وہ پاکستان میں عام آدمی تک جو ہے ویکسین کی رسائی ممکن ہو سکے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوری تک جو ہے وہ ہمارے جس طرح 24 گھنٹوں کے دوران کبھی 117 اموات ہو رہی ہیں, کبھی 270 اموات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, یہ جو ریشو بڑھ چکا ہے اموات کا وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ہے, سانس کا رکنا, گلے میں اس وائرس کا پایا جانا اور دماغ میں اس وائرس کا ہونا, یہ 23 نئی اقسام میں سے یہ کچھ ڈیفرنٹ اقسام جو آئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ اور ریسرچ ہوگی, کچھ اور معاملات بھی سامنے نکلیں گے اور یہ وائرس مختلف شکل اختیار کرتا رہتا ہے؟ دیکھیں, فلو کی ویکسین ہر سال نئی آتی ہے, اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہر سال فلو کا جو وائرس ہے وہ اپنی جو شکل ہے وہ چینج کر لیتا ہے اور اس کے لیے نئی ویکسین جو ہے ابھی تک تو فی الحال جو اس کی میوٹیشنز ہوئی ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آلریڈی ویکسینز بنی ہیں وہ اس پہ ایفیکٹیو ہے. لیکن خدا نخواستہ یہ بالکل ٹوٹلی ہی ابھی تو جو اس نے جو شکل چینج کی ہے, اب تو ہر بندے کو کرونا وائرس کی شکل جو ہے نا یاد, اس کے اوپر جو سپائکس نکلی ہوتی ہیں وہ تاج کی طرح جو اوپر سے نکلے ہوتے ہیں, وہ سپائکس پروٹین کی بنی ہوتی ہیں, ان میں چینجز آئی ہیں. ان چینجز کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب یہ بڑی جلدی سیلز کے اندر چلا جاتا ہے. صحیح, وہاں پہ نا اس کی جو انٹری ہے وہ بڑی آسان ہو گئی ہے جو میوٹیٹڈ فارم ہے. صحیح, اس لیے پہلے تو یہ تھا کہ کسی میں انٹر بھی ہوا تو جب تک یہ ٹیشوز میں انٹر نہیں ہوگا, لنگز میں انٹر نہیں ہوگا, تب تک یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو جب اس میوٹیٹڈ فارم میں یہ ہے کہ بڑی جلدی یہ انٹر ہو جاتا ہے, اس لیے سمٹمز بڑی جلدی آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو میوٹیشنز ہوئی بھی ہیں اس میں اتنی سیویرٹی نہیں ہے, انفیکٹیوٹی زیادہ ہے, یعنی لگنے کی قوت زیادہ ہے, لیکن اتنا یہ نہیں ہوا کہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بچوں میں آیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بچے احتیاط نہیں کرتے, یہاں تو خیر بڑے بھی نہیں کرتے, لیکن بچوں میں تو پرٹیکولرلی دیکھا گیا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گھر وائرس, ان میں چونکہ لیمفوسائٹس, ان کی امیونٹی بچوں میں وہ لیمفوسائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ذرا ان میں کم چانسز ہیں بیماری کے ہونے کے اس وائرس سے. لیکن یہ ہے کہ وہ وائرس کو کیری کر کے گھر لے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ہمارے یہاں اسکول تو بند کر دیے گئے, لیکن بچے باہر بھی جا رہے ہیں, مارکیٹس میں بھی جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, تو لہٰذا وہ جو ہمیں فائدہ اتنا ہونا تھا اتنا نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارا وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اسکول بند اسی لیے کیے گئے کہ بچے جو ہے وہ کووڈ سے محفوظ رہیں, اور یہ جو ہے انیشیٹو جب لیا گیا تو حکومت نے بھی اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن والوں نے بھی بڑے ہنگامہ آرائی کی, آپس میں ان کی جو ہے وہ نہیں بنی, اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم اسکول بند نہیں کریں گے. ابھی بھی بہت سے ایسے اسکول ہیں جو آن لائن تو پڑھا ہی رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بچے جو ہے وہ جا بھی رہے ہیں. ایک تو سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ اسکول جو پرائیویٹ ایسوسی ایشن والے اس کو وہی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ سردیوں کی چھٹیاں ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جیسے ہی سردیاں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں ویسے ہی دوبارہ سے اسکول جو ہے وہ کھول دیں گے, لیکن حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. آپ کیا کہتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کیریئر اگر گھر میں انٹر ہو گیا تو ظاہری بات ہے وہ تو سارے کے سارے افیکٹ ہو گئے, اس سے تو جو ہے وہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہا, کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے کہ ہمارا بھائی ہماری بہن کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم اس کی خدمت گزاری کرتے ہیں, ہم اس کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ بیمار ہے, یہ خود سے اپنی کیئر کیسے کرے گا. اگر میں ہی بیمار ہو جاؤں اپنے گھر میں تو ظاہر ہے میری کوئی نہ کوئی تو اعتماداری کرے گا, ورنہ میں خود سے اٹھ کے جو ہے وہ اپنے لیے پانی, چائے, یہ وہ کھانا پینا کیسے لوں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ خطرناک ہمارے یہاں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے یہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے,
اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کا سن اس کو پوچھنے کے لیے لوگ سارے رشتے دار آ جاتے ہیں. صحیح. اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک تو اس سے لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارے گھر جو ہے اتنے ہوادار نہیں ہیں. ہاں, اگر ایک یا دو کمرے کا گھر ہے اور وہاں پہ فیملی ممبر بہت زیادہ ہیں اور وہ اسی کمرے میں, اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اگر آپ نے 1 یا 2 منٹ کے لیے کسی کے پاس گئے تو آپ کے اتنا ہی چانس انفیکشن لگنے کا کم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو پھر تقریباً 1 سے 1.5% چانس ہے, اور اگر دونوں نے نہیں پہنا ہوا تو 70% چانس ہے لگنے کا. تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں, آپ اندازہ کریں کہ جب سے یہ آیا ہے تمام میڈیا, تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا, تمام لوگ, ڈاکٹرز, ہر قسم کے لوگ, گورنمنٹ لوگوں کو کہہ چکی ہے کہ خدا کے لیے یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. چلو نہ بات مانے اگر کسی کے لیے کچھ کرنا ہو, جب آپ کی اپنی ذات اور آپ کے اپنے گھر والے اس سے افیکٹ ہونے ہوں تو پھر اس کے لیے تو خدا را آپ اپنے کسی سے سنسیئر ہوں یا نہ ہوں, اپنی ذات کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو آپ سنسیئر ہیں. اور پھر یہ دیکھا بھی گیا ہے, اب جب اموات ہو رہی ہیں تو وہ کہیں سے غائب تو نہیں ہو رہی, وہ آپ کے محلوں میں ہی آ رہی ہیں ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہے جی, آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ کے, اور بے شمار میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی فیملی ہوگی جس کے قریب کوئی کسی کی کورونا سے ڈیتھ نہ ہوئی ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اب ہمیں سب کچھ دیکھ بھال کے بھی اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو پھر تو وہ اب تو یہ ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں, کہ ہم کہتے ہیں اس کو فلاں بندے کو کورونا ہوا ہے, وہ اپنے گھر پر ہے اور ٹھیک ہو کر وہ واپس ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لے گا. ہمیں کرونا کا جو ایک خوف ہے کہ یار اس کو کرونا ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کرونا ہو جائے تو آپ نہ بچ پائے, وہ تو بچ گیا, اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ تھا, آپ نے اتنا اپنے اوپر کام نہیں کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ایک سوچ ہے یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی لوگوں میں؟ دیکھیں جی, اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں 70-80% ایسے لوگ ہیں جن میں بڑی مائلڈ قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے, اور وہ اتنی زیادہ, لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اتنی بیماریاں ہیں لوگوں میں کہ ہمارے ینگسٹرز بھی جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, ہمارے ینگسٹرز میں بھی شوگر کی بیماری ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی ٹی بی میں اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں میں ملوث ہیں. خدا نہ خواستہ اگر انہیں یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے تو ان کا بچنا تو ناممکن ہو جاتا ہے. ہم یہ سچی بات جو ہے وہ کیوں نہ بتائیں؟ آپ نے بڑا صحیح یہ بات کہی. پاکستان کبھی 29ویں نمبر پہ تھا, 13ویں نمبر پہ آیا, اب ڈائبٹیز میں 4تھے نمبر پہ آ گیا. اب ہم اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں 4تھے نمبر پہ آنے کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کر لیا ہم نے, اور اسی سے اور دیکھا گیا کہ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے چونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے, لہٰذا ان میں لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کسی بھی وائرس کے, کسی بھی بیماری کے. ٹی بی کا دیکھا گیا کہ ڈائبٹیز والوں میں کافی ہوتی ہے, کورونا وائرس دیکھا گیا کہ جس کو ڈائبٹیز جلد ہو جاتا ہے اور زیادہ سیریس ہو سکتا ہے. اب یہ کہ 70-80% چلو مان لیا کہ اس میں تو مائلڈ ڈیزیز ہوگی, 15-20% ایسے ہوں گے جنہیں زیادہ ماڈریٹ یا سویئر قسم کی ہوگی, اس میں تقریباً 3 سے 6% ایسے ہیں جن کو وینٹ پہ جانا پڑے گا. بالکل ایسے. اب اس میں آپ کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے نہیں ہوں گے؟ بالکل. دیکھیں جو اس 6% میں یا 3% میں بھی آ گیا وہ تو 100% میں ہے نا, اس کے لیے تو 100% ہوگی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بنیاد کو یا اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ جی اتنے لوگوں کو ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, بھائی آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کو ہوگا اس طرح سویئر کے نہیں ہوگا. لہٰذا ہر ایک کو چاہے, اچھا پھر شروع میں یہ تھا کہ نہیں یہ جو اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے ینگسٹر میں کوئی نہیں. میں کہتا ہوں ہمارے پاکستان میں جتنی اموات ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر وہ تھے جو ینگ اور مڈل ایج کے لوگ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ مفروضہ تمام جتنے ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں صرف اور حقیقت کو دیکھتے ہوئے احتیاط کرنی پڑے گی. چاہے آپ کسی ایج گروپ کے ہیں, چاہے آپ بہت زیادہ پہلوان ہیں, صحت مند ہیں, اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایسے لوگ جو کہ دیکھنے میں بہت ہیلدی تھے, بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میڈیکل اسٹوڈنٹس, اب دیکھیں میڈیکل اسٹوڈنٹ عام طور پہ 23, 24, 25 سال کا
फाइनल ईयर में होगा तो इतना 20 से 20 प्लस होगा, सही, तो वो उनकी डेथ हुई है काफी। डॉक्टर्स बेशुमार, अब जो सर्विस में डॉक्टर होता है वो हमेशा 60 से कम होता है, बिल्कुल ठीक, इसलिए कि 60 पे रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो लिहाजा वो जितने भी लोग इस दुनिया से गए जो कि जॉब कर रहे थे, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने में आई जी कि जो आईसीयू में डॉक्टर थे जो कि सारा वो पहन के रखते थे वो कम इन्फेक्ट हुए। सही, वो डॉक्टर्स जो कि दूसरे वार्डों में काम करते थे जिन्होंने एहतियात कम की कि यार हम तो कोविड वार्ड में है ही नहीं, तो उनको ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, उनकी डेथ ज्यादा हुई। तो इसलिए ये देखना कि मैं तो चूंकि ऐसे लोगों से मिलता ही नहीं हूं, आपको क्या पता कि आपके जो सामने मिलने वाला है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, सही, वो कैरियर हो, वो जरासीम उसके अंदर है लेकिन उसमें अलामात नहीं है। हाँ। तो जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ना उन्हें कोई चीज हो रही होती है। अच्छा, फिर एक और चीज है लोगों में, मैं आमतौर पर देखा गया कि इसमें सिम्टम मुख्तलिफ हैं। अच्छा, शुरू में ये था जी कि आपको नजला, खांसी, बुखार है, जिस्म में दर्द है। बाद में देखा गया अभी कुछ केस आए कि जिनने पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग और जिस्म के किसी हिस्से में अचानक दर्द निकल आना और शदीद दर्द होना और कमजोरी हो जाना, और उसके अलावा तो लिहाजा ये अगर कोई बंदा सोचे कि जी मुझे खांसी नहीं है, मुझे नजला नहीं है तो मुझे कोविड नहीं हो सकता, ये टोटली गलत है। आजकल अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो आपने कोई रिसेंटली कोई दर्द शुरू हुई है, कोई पेट में प्रॉब्लम शुरू हुआ है, पसलियों के नीचे कोई दर्द हुई है, बैक एक या कंधों में किसी जगह पे भी कोई आपको दर्द हुई है, जिस्म टूट रहा है, आपको वीक, अच्छा टांगों में, पिंडलियों में, बेशुमार लोगों को इस तरह हुआ कि उन्हें और कुछ भी नहीं था, पिंडलियों में दर्द हुआ और उन्होंने कहा जब हम चलते थे तो थोड़ा सा सांस फूलता था, वीकनेस फील हुई, अदरवाइज कुछ 99 टेम्परेचर, सही, लेकिन जब टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकल आए। लिहाजा आजकल कोई भी प्रॉब्लम होना तो अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। ये ना हो कि आप इसको समझते रहें कि मुझे तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सही, ये जो है ना सबसे पहले कि नहीं जी नहीं मुझे कैसे हो सकता है, ये एक बड़ी मतलब जो डिनाइल है ना लोगों का कि इनकार कर देना कि मुझे तो हो ही नहीं सकता, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जब आप मानेंगे नहीं तब तक आप ना इलाज की तरफ आएंगे ना किसी चीज की तरफ आएंगे। बिल्कुल सही। और इसके लिए जैसे आपने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो बताया कि नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, आपकी खुराक ठीक होना बहुत जरूरी है, आपको जो है धूप में बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्ट्रावायलेट छांव से जो है वो इसको मारने का जो है वो ज्यादा अच्छा ये प्रोसेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो जो है वो अगर आप पाकिस्तान का दर्जे हरारत चेक कर लें तो आने वाले टाइम में जो है वो ये माइनस में है। तो ये तो बहुत खतरनाक स्पेल चल रहा है कि सर्दियों की ये बड़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट कैफियत है कि जिसमें कोरोना बढ़ने के खतरात जो है वो मजीद बढ़ चुके हैं, मजीद जो है वो ये चीजें सामने आ रही हैं। तो आप क्या कहते हैं कि अगर सूरज नहीं है तो फिर हम अपने आप को कैसे वार्म रखें? मैं आपको ना इसी सिलसिले में, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया जी। एक बरतानिया में और बाकी मुल्कों में भी एक रिसर्च हुई है कि जिनका विटामिन डी लेवल सही बहुत अच्छा है उसको या तो कोरोना होगा नहीं और अगर होगा तो बड़ा माइल्ड किस्म का होगा, नहीं चलेगा। और जिसका विटामिन डी लेवल बहुत कम है उसको चांसेस भी ज्यादा है और उसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। अभी पाकिस्तान में एक स्टडी की गई, आप अंदाजा करें कि 80-90% लोगों का विटामिन डी लेवल बहुत कम है। सही। पहले सोचा जाता था कि हमारे तो धूप बड़ी होती है जी, ये है वो है। एक चीज समझने वाली जरूरी है कि ज्यादातर जब सूरज निकल रहा हो या गरूब हो रहा हो उस वक्त जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो विटामिन डी ज्यादा बनाती हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं या आप ग्लास के अंदर हैं तो आप समझते हैं धूप आ रही है, वो इफेक्ट आपको नहीं करेगी, आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। अच्छा, स्किन को तो आप बाजू ऊपर कर लें, शलवार को या किसी चीज को, ताकि धूप आपकी स्किन के ऊपर पड़े। सही, तो फिर विटामिन डी लेवल बनेगा। अंडे की जर्दी में विटामिन डी है, बाकी बेशुमार चीजों में। लेकिन अगर आजकल के दिनों में अगर तमाम लोग कैप्सूल की शक्ल में भी विटामिन डी अवेलेबल है, इंजेक्शन की शक्ल में भी, उसको आप दूध में हल करके आप महीने में 200,000 वाला जो है बेशुमार कंपनियां बना रही हैं वो आप ले लें अगर,
ایک انجیکشن پورے مہینے کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا وائٹامن ڈی لیول جو ہے وہ پورا رہے گا, اور اس سے آپ کو امیونٹی, اور نہ صرف یہ کرونا, بے شمار بیماریوں میں وائٹامن ڈی آپ کو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں, آپ کے مسلز وغیرہ, باقی بے شمار انفیکشن کو پروٹیکشن کے لیے یہ وائٹامن ڈی کا لیول جو ہے وہ اچھا اگر آپ کا رہنا ہو, بے شک اس کو چیک نہ کرائیں, آپ ویسے بھی لے لیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو میجورٹی کی 80-90% کا لیول بہت لو ہے, بہت ہی زیادہ لو ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وائٹامن ڈی کی جب کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب بچوں میں بہت زیادہ یہ دیکھی جا رہی ہے, بچوں کے ٹانگوں میں درد, زیادہ چلیں گے بھاگیں گے تو ماں سے باپ سے شکایت کریں گے کہ ہماری ٹانگوں میں جو ہے وہ درد ہو گیا, ہم بہت جلدی تھک گئے. تو وائٹامن ڈی جو ہے وہ انجیکشن فارم میں بھی ہے اور چوئی فارم میں بھی ہے کہ آپ جو ہے اس کی چوئنگمس اور دوسری جو ہے وہ چھوٹی گولیاں جو ملتی ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ خود سے بھی لے سکتے ہیں, اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی سے پوچھنا ہے یا پہلے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے, آپ یہ لیتے رہیں, آپ کی جو ہے امیونٹی سسٹم آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپ رہے گا, تو یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ اچھا جی, اس میں بچوں میں ایک بیماری ہے ریکٹس اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو ماتھا ہے اس کی ہڈی بڑھ جاتی ہے, ماتھا بڑا بڑا لگے گا, اور یہ جو کلائی کی ہڈیاں ہیں جی یہ یہاں پہ موٹی ہو جاتی ہیں. اچھا. جو ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بچے کو اکثر کوئی نہ کوئی انفیکشن, وہ بڑھے گا نہیں, وہ لیتھارجک تھکا ہوا, صحیح, اس میں انرجی نہیں آئے گی, تو وہ اس طرح کی جس کو بھی یہ پرابلم ہے کہ نہ فیڈ پراپر لے رہا ہے, روز موشن لگے ہوئے ہیں, کبھی چیسٹ انفیکشن ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو اس کو اپنے ڈاکٹر کو, اور دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ ریکٹس کا. یہ جو سینے کی ہڈی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کے جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, اس طرح یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, چونکہ یہ بھی بڑھ جاتی ہیں, تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے. اور ان بچوں میں اگر وائٹامن ڈی دے دیا جائے, لیکن ود کنسلٹیشن آف کوالیفائڈ ڈاکٹر, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا ڈرامیٹک ایفیکٹ ہوتا ہے, اور بڑی جلدی ان کی واپس نارمل بچے کی طرف آتے ہیں, اور بہت زیادہ مطلب شاید ہی کسی بیماری میں اتنا اچھا رزلٹ ہو. تو اس لیے جن بچوں میں ہے اس طرح کا مسئلہ, تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں, اور وہ بچوں کا بالکل 100% وہ قابل علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کووڈ-19 کی جو یہ اقسام نئی آئی ہیں, ان سے بچاؤ کے لیے ماہرین بھی, ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ویکسین تیار کی گئی ہے, کیا یہ ان آنے والی نئی اقسام کے لیے بھی یوزفل ہوگی؟ جی بالکل. ابھی تک تو یہ پر امید ہے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو نئی میوٹیشن ہوئی ہے, جو آلریڈی ویکسین چل رہی ہیں, وہ اس کے اوپر کارآمد ہے. لیکن ایک اور جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مزید میوٹیٹ بھی کرتا ہے, اچھا, تو وہ جو ویکسین بنانے والی کمپنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہفتہ سے 2 ہفتے لگیں گے اس کی نئی ویکسین جو ہے نا وہ بنانے میں, کیونکہ اب اگر وہ اس کو نہیں افیکٹو, تو وہ نئی بنانے میں بھی اب کوئی اتنا ٹائم, مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, جیسے کہ فلو کی ویکسین ہر سال وہ نئی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ چل گیا کہ وہ اس کا بیسک سٹرکچر. تو اس لیے اس بھی ویکسین میں انشاءاللہ امید ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز ہے احتیاط. مثلا اب انگلینڈ میں ہے نا, تو پوری دنیا میں انہوں نے ہر قسم کا جو ملاپ تھا, فلائٹیں بند کر دی, بری سارے رستے جو ہے نا وہ بلاک کر دیے, تاکہ وہ وہاں سے, اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں کہتا ہوں کہ کمال کی بات ہے ہمارے دین کی, سمجھنے کی بات, کہ 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا کہ جس جگہ پہ یہ وبا کوئی بھی پھیلے, صحیح, نہ باہر سے اندر جاؤ نہ اندر سے باہر جاؤ, تاکہ سپریڈ جو ہے, دیکھیں اس وقت ابھی جراثیم کا بھی نہیں پتا تھا, ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے یا کس طرح سے, تو اس وقت بتا دیا گیا. اور یہ امریکہ کی سڑکوں کے اوپر یہ حدیث بل بورڈز کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ جہاں سے بیماری ہے وہاں سے نکلو نہ, اور دوسرے لوگ وہاں پہ جائیں نہ. اگر وہ سپریڈ وہاں پہ کنٹین رہتی ہے تو پھر تو چانسز یہ ہیں, لیکن اگر وہ جیسے پہلے ہمارے ہوا کہ لوگ کچھ ایران سے کچھ یورپ سے آئے اور ایک دم سے پوری پھیل گیا, تو اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئی قسم جو ہے
وہ یہاں پہ انٹر ہی نہ, ابھی تک تو فی الحال کوئی ہمیں اس طرح کا سٹرین نہیں ملا. اللہ کرے کہ امن ہی, اور اس میں سختی جو ہے مزید بڑھتی جائے, کیونکہ سختی بہت ضروری ہے اس وقت میں. جیسے ہم عوام کو جو ہے وہ یہ پیغام دیتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرو کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, ماسک ویئر کرنا ہے, اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھونے ہیں, اور جو کپڑے آپ باہر پہن کے جاتے ہیں ان کو آپ نے دوسرے کپڑوں کے ساتھ میچ نہیں کرنا جب تک آپ اس کو گرم پانی سے, وارم واٹر سے جو ہے وہ اچھی طرح دھلوا نہ لیں یا دھو نہ لیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ مشکل ہے. دیکھیں اس طرح زندگی گزارنا ڈاکٹر صاحب بہت مشکل ہے کہ آپ کتنے کو کپڑے جو ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی جو ہے وہ دھوئیں گے, وارم واٹر میں جو ہے وہ اس کو جا کے ڈال دیں گے, اور پھر اگلے دن آپ کو جو ہے وہ نئے کپڑے چاہیے ہوں گے. اتنے تو کوئی ہم ویل اسٹیبلش لوگ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ روز روز اتنے کپڑے ہوں, چند ایک کے پاس ہی ہوں گے, باقی جو ہے وہ اسی کو دھو کر جو ہے وہ دوبارہ ویئر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے, لیکن اگر اللہ نے ہمیں اس مشکل مرحلے سے گزارا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ بچانے والی ذات ہے, کوئی جو ہے وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. کہتے ہیں نا کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. تو یہ وائرس آج جو ہم میں آیا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, بینگ اے پرسن, بینگ اے پرسنالٹی, بینگ اے انسان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس آج ہمیں داخل کیوں ہوا, اور اس قسم کے اور وائرسز 2021 میں بڑی خطرناک قسم کے وائرسز کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایون جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اس کے بارے میں بہت تھوڑا سا کتابوں میں لکھا ہوتا تھا. اب یہ بہت زیادہ پھیل گیا. اس طرح یہ کووڈ جو ہے نا, یہ پچھلے سال یہ شروع ہوا, اور ابھی پتہ نہیں کتنے وائرسز, کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ابھی آنی ہیں. کیونکہ اس کائنات میں جو بھی شخص آیا, جو بھی زیرو آیا, اس نے اس دنیا سے واپس جانا ہے. صحیح. اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو 100 ایئرز کے بعد ایک پینڈیمک ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ شاید کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ پوری ورلڈ میں اتنے لوگ جو ہیں وہ سما سکتے ہیں, اور اس سے جب زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آ جاتی ہے کہ وہ سیلف کلیننگ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بھی ہو, ہم نے اس کا مقابلہ تو کرنا ہے. دیکھیں یہ وائرس آیا تو ہم نے پوری دنیا میں دیکھا, پوری دنیا ہی بدل کے رہ گئی. اب کووڈ سے پہلے کی چیزیں دیکھ لیں پورا, اور اس سے جو فضا میں آلودگی تھی, کہتے تھے کہ آپ درخت یا باقی چیزیں جو ہیں وہ زمین کی آلودگی کو تو کم کرتی ہیں, لیکن جو جہاز فضا میں اتنی اونچی اڑتے ہیں, اور اوزون لیئر جو آپ کی ڈسٹرب ہوئی, وہ اتنا عرصہ جب پروازیں نہیں چلی تو آپ کی اوپر کی فضا جو ہے نا وہ بھی کلین ہوگی. اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی سجیشن دی کہ سال میں پوری دنیا میں 1 یا 2 دن ایسے کر دیں کہ جس میں تمام ٹرانسپورٹ کو روک دیں, تاکہ جو ہے نا سیلف کلیننگ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہرحال اس دنیا میں آپ نے جتنی دیر آپ کی زندگی ہے آپ کو احسن طریقے سے جینا چاہیے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا بچاؤ. وہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے, اپنے جسم کی احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. یہ تو بڑا معقولہ ہے بڑی دیر سے. تو اگر 2-4 چیزیں ہم نے کرنی ہے, اس میں کون سی اتنی زیادہ ہے کہ آپ ماسک کو اپنے لباس کا حصہ بنا لیں. جیسے ہم نے کپڑے پہنتے ہیں, دیکھیں نا آپ بغیر کپڑے پہنے تو باہر نہیں نکلتے, تو آپ نے وہ اس کو یہ نہ مجبوری نہ سمجھ لیں, اس کو سمجھ لیں کہ یہ کمپلسری. اب ویسے بھی دیکھا جائے ہماری جتنی پولوشن ہے, یہ کرونا نہ بھی ہو تو آپ کی پولوشن اتنی ہے کہ آپ کے دمے کے مریض, آپ کے اسکن ڈیزیز, باقی بے شمار چیزیں جو نزلہ کھانسی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہم نے ماسک ویسے بھی پہنا ہو تو ہم نہ صرف کرونا سے بلکہ ان بیماریوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. الرجی آپ کو ہو جاتی ہے, یہ گرد اور مٹی جب اندر جاتی ہے تو ڈسٹ الرجی کے بے شمار پیشنٹ ہیں, انہیں جو ہی ڈسٹ ہو انہیں چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ ماسک پہنا ہو تو آپ کا جب ایکسپوجر ہی نہیں ہوگا ڈسٹ سے, تو آپ یا دھوئیں سے یا کیمیکل سے, پیٹرول, ہماری گاڑیاں اتنی زیادہ سڑکوں کے اوپر وہ جو فیومز باہر نکال رہی ہیں, ایگزاسٹ کر رہی ہیں, اس کی وجہ سے اتنا زیادہ. یہ اسموگ میں کیا ہے کہ وہ جو پارٹیکل آپ کے گیسز اور کیمیکل جو آلودگی وہ فضا میں سسپینڈ ہو جاتی ہے, اور وہی آپ سانس اس میں لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے فلٹر ہو کے چلا جاتا ہے آپ کو کسی حد تک پروٹیکشن مل جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو وہ کرنا, دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ دھونا,
دیکھیں ہمارے یہاں تو صفائی نصف ایمان، ہمارے یہاں تو یہ ایک ہمارے اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ایک مفت کی نیکیاں آپ کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ سمجھ لیں اپنے دین کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے اس کو ہمارا پوری زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور بچوں کو آپ جو سکھا دیں گے بس وہ سیکھ جائیں گے اور وہ میرے خیال ہے بڑوں کی نسبت زیادہ بہتر. لیکن اگر بڑے ان کے سامنے قانون توڑ رہے ہوں گے تو بچوں نے تو وہی سیکھنا ہے. بالکل. اس لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی پوری جو آپ کی آگے جنریشن ہے اس کو سیکیور کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کو اپنانا ہوگا. دوسرے ملکوں میں جو دیکھا ہے کہ وہ اگر قانون بن جائے تو وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو لوگ فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں قانون توڑنا اس کو بڑا ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے میں تو بڑا اپروچ والا ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں، میں کیوں قانون کے اوپر عمل کروں. ہم بڑا زبردست ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ اب جو اشارہ توڑے گا اس کے گھر پہ جو ہے وہ اس کی تصویر کے ساتھ جو چلان پہنچ جائے گا. تو ایسا ہی جو ہے وہ ایک قانون جو ہے کرونا کے لیے بھی آنا چاہیے، کووڈ-19 کے لیے بھی آنا چاہیے کہ جو ماسک ویئر نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. اور پچھلے دنوں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ بات آن اینڈ آن رہی بھی، لیکن اس پہ کوئی خاص امپلیمنٹیشن سامنے نہیں آئی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت بہترین آپ نے کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے علاج کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا بھی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.